अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। जो चीज़ें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जंग, जिहाद, अमन, और अक्सर हमारे यहाँ बड़ी फोश गलती की जाती है, पाक भारत जंग का लफ्ज़ बोला जाता है। आज मैं वाज़ेह कर दूं कि जिहाद और जंग में बड़ा फ़र्क है। ये पाक भारत जंग नहीं थी, बल्कि है, अभी चल रहा है उसका तसलसल। ये जिहाद है, ये मुक़द्दस जंग है, इसे होली वॉर कहते हैं और इसे इस्लामिक पर्सपेक्टिव में मैं पूरे आर्गूमेंट के साथ आपके साथ आया हूँ। ग़ज़वा हिंद ऊला हो चुका, ग़ज़वा हिंद सानी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ग़ज़वा हिंद साले राबे ख़ामिस कितनी फेजेस होंगी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर की मदद और नुसरत के साथ आपकी क़यादत में, ये कहना क़ाबिल वक्त है। मगर कुरान ने जंग व अमन के उसूल जिन सूरतों में बयान किए हैं, सूरह हज में फरमाया वो लोग यानी मुसलमान जिनसे जंग की गई, अब उनको जंग की इजाज़त दी जाती है। रीज़न क्या है कि उन पर जुल्म किया जाता है, बेअन्नहुम ज़ुलिमू, और अल्लाह उनकी नुसरत पर पूरी तरह कादिर है। ये वो लोग हैं जो अपने इलाकों से नाहक निकाले गए सिर्फ़ इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। इलाए कलिमतुल्लाह की पादाश में उनको निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी जुल्म के बाद, तो इस्लाम की पहली जंग, जंग बदर 2 हिजरी में वो हुई थी। दूसरा, जंग में मशवरा होता है। जो सुप्रीम कमांडर होता है वो अपने से नीचे जो सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनकी ढारस बंधाता है। वशाविरहुम फिल अम्र, सूरह आले इमरान में है कि किसी भी हवाले से, चाहे वो जंगी हिकमत अमली है, मिलिट्री स्ट्रेटजी है, टेबल पे बैठ के इन कैमरा वो डिस्कस की जाती है और हौसला बढ़ाया जाता है। और बेहतरीन सिपा सालार वो होता है जो मैदान जंग में बॉर्डर पे जाके सिपाहियों को अल्लाह रसूल के अहकामात की रोशनी में बहादुरी, जुर्रत और इस्तिकामत का दर्स देता है। ठीक है। फिर कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। हमारी जो फ़िलॉसफ़ी है वो हमारी सुप्रीम पावर अल्लाह की ज़ात है, सुप्रीम लीडर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम स्लोगन्स की तरफ देखें वॉर के, मुख्तसरन बता दो कि जंग उहद में अल हबल का नारा लगाया मुशरिकीन ने, हबल की जय। जैसे आज कहते हैं ना हिंदुस्तान वाले, जय माता की जय हो, तो इसी तरह इनके आबाओ अजदाद मुशरिकीन ये नारा लगाते थे। तो मेरा ये पैगाम दिल्ली, बम्बई, नई दिल्ली और मोदी तक पहुंचना चाहिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में जो नारा लगाया था, अल्लाहु अला व अजल, अल्लाह हर चीज़ से बरतर और बाला है। तो अफ़वाज पाकिस्तान का भी यही नारा है, तुम्हारी जय के मुकाबले में अल्लाहु अला व अजल, हमारा भरोसा हमारे लिए बालातर खुदाए बुजुर्ग व बरतर की ज़ात है। फिर मुशरिकीन नारा लगाते, इन्ना लना अल उज़ा वला उज़ा लकुम, हमारे लिए उज़ा बुत है, तुम्हारे लिए कोई उज़ा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान लश्करों को क़यामत तक लड़ने वाली अफवाज को पैगाम दे दिया, तुम्हारा नारा क्या है, अल्लाहु मौलाना वला मौलाकुम, खुदा ही हमारा वली और सहारा है जबकि तुम्हारा कोई सहारा नहीं। हम एक खुदाए बुजुर्ग व बरतर को सुप्रीम पावर मानते हैं। फिर जंग के दौरान वाह मोहम्मदा, ये सहाबाए किराम का नारा होता था। सुप्रीम कमांडर मेरे मुस्तफ़ा होते थे और ये नारा गूंज पैदा करता, जुर्रत की, इस्तिकामत की, ये नवीद होता फतह की। आज भी अफ़वाज पाकिस्तान में ये नारे मुरव्वज हैं। जब मुश्किल घड़ी आती है तो सुन्नत मुस्तफ़ा ये है सहाबा कि या मोहम्मद या मंसूर उम्मतक उम्मतक। सहाबा दौरान जंग हुजूर अलैहिस्सलाम की अस्माए मुक़द्दसा को पुकार के कहते, या मोहम्मद या मंसूर, ए आका जिनकी मदद की गई, उम्मतक, आपकी उम्मत ज़बूहाली का शिकार है। और फिर आइम्मा ने यह नारा मुश्किल में जंग के दौरान दिया है मुसलमानों को कि या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बहर गम मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदीना सहिलना अशकालना। अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी लिखते हैं कि ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ये निदा या फरिश्ते रिजवान या जिब्राइल ने दी कि कोई जवान अली से ताकतवर नहीं है और कोई तलवार जुल्फ़िकार से बढ़ के नहीं है। इसे अत्तार नशापुरी ने भी कोट किया है। यही वजह है कि आज अफ़वाज पाकिस्तान में
سب سے بڑا نشان جرت و بہادری کا نشان حیدر مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے ہے۔ تو ہندوستان جان لے کہ اس کا واسطہ اس فوج اور اس قوم سے پڑا ہے جن کا نعرہ ہے اللہ مولانا ولا مولاکم، جن کا نعرہ ہے یا محمد یا منصور امتک امتک۔ ہندوستان پے در پہ لفظی گورا بارود پھینک رہا ہے، مودی صاحب اور ان کے چیلے اجیت ڈوول۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، خطے کی کیا صورتحال بن رہی ہے، ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ جیسے صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ چشتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ چشتی صاحب آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ بنیان و مرصوص کے بعد ہندوستان ڈائریکٹ تو نہیں آ رہا، پراکسیز کھیل رہا ہے پاکستان کے، کبھی افغانستان کی گود میں بیٹھ کے، کبھی فتنہ ہندوستان کے ذریعے، بی ایل اے خوارج کے ذریعے، تو ہندوستان سامنے نہیں آ رہا۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں فضائی ٹھکائی ہونے کے بعد پاکستان سے اب ہندوستان کی کیا حالت زار ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کو بھی اور جن صاحب کو اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم۔ بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہی ایکسپیکٹڈ تھا، آپ نے بھی یہی پوائنٹ آؤٹ کیا اور میں بھی پچھلے 4-5 مہینے سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ ہندوستان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پراکسی وار کرے اور ظاہر ہے ڈیلیوٹ کرنے کی آرم فورسز کو ہماری کوشش کرے۔ اور یہ ایک مظاہرہ آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ جو طالبان کے ساتھ میں انہوں نے کنیکشن کر کے یا کنائمنس کر کے جو ویسٹرن بارڈر پر انریسٹ کریٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے ایسے ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس چوائس ہی نہیں رہا کہ ہم نے اس کا جواب بے فٹک دینا ہے، اور الحمدللہ دیا بھی۔ اور میں ہمیشہ ساتھ ہی کہتا ہوں اسی سانس میں ہی کہ ہمارا یہ کوئی اس میں سیلیبریشن نہیں ہے، ہم کوئی اس میں وکٹری کلیم نہیں کرتے، اس میں ہماری وار ٹرافی نہیں ہے، یہ ہم نے کمپلشن کے طور پر کیا ہے ایز این obligation، کیونکہ بہت جنازے بھاری ہو گئے تھے جتنے ہم نے اٹھائے ہیں، اور ظاہر ہے ان پر قرض جو لوگوں کا ان لوگ فیملیز کا بہت زیادہ ہو گیا تھا جن کا اتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ تو اس میں ہندوستان کو یہ ظاہر ہے ایک سوٹ کرتا ہے کہ ظاہر ہے اکنامیکل ہے وارفیئر، کوئی اور آپ کے سامنے آپ خود نہیں، ان کو رافیل نہیں بھیجنے پڑتے، SU-30 نہیں بھیجنے پڑتے، امبیرسمنٹ نہیں ہوتی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ نہیں کہنا پڑے گا۔ تو اس کی روشنی میں ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ ظاہر ہے ہندوستان کے پاس چوائس نہیں ہے کیونکہ پرانا کنائونس سارا جتنا تھا وہ ان کا ناردرن لائنز کی طرف تھا افغانستان میں، لیکن انہوں نے سوئچ کیا ہے۔ جو پریزنٹ طالبان ہیں افغانستان حکومت میں جو ہیں ان کے ساتھ کلیبریشن اس لیے شروع کی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا متقی نے کس طرح کیا ٹون استعمال کی ہندوستان کے دورے میں، اور ہندوستان نے اپنے سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر کس طرح دوبارہ سے کلیبریشن شروع کر دی۔ اور ہسٹوریکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تو سیکولر سٹیٹ تھی ہندوستان، اور یہ ان کو فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ مسلم کہتے تھے، اور ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا ایئر انڈیا کا جہاز انہوں نے ہائی جیک کیا ہے، ہمارا ایک دانش صدیقی جو جرنلسٹ ہے اس کو انہوں نے مارا ہے، ہماری ایمبیسی جو کابل میں دھماکہ ہوا ہے وہ طالبان نے کیا ہے، ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے پاکستان کی دشمنی سب کچھ معاف کر دیا۔ تو یہ نیو ریئلٹیز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس ڈیزائنز کو بھی اسی طرح نپٹیں گے جس طرح ہم نے ایسٹ ورڈ کیا تھا، ویسٹ ورڈ بھی کریں گے، لیکن ناٹ بائی چوائس۔ اچھا خالد چشتی صاحب، مختصراً یہ بتائیے کوئی 23 مارچ کو یا 14 اگست کو پاک فضائیہ میں کے لیے کوئی خوشخبری ہے، کوئی نئی چیزیں شامل ہوں گی ٹیکنالوجی کے حوالے سے؟ عباسی صاحب بہت مہربانی۔ میں اکثر اینکرز آپ سے جو سینئر ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اور میں کیوریس ہیں، ہندوستان ڈیسپریٹ ہے، تو ہم دونوں کو اور آپ کے ویورز کو کیوریس رہنا چاہیے اور ہندوستان کو ڈیسپریٹ رہنا چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ بتائیں تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے، ہندوستان چھپ کے وار کر رہا ہے، ابھی خوارج دھڑا دھڑ پارسل ہوتے جا رہے ہیں ٹورڈز ساحل، ٹھیک ہے، اور قوم کا ایک کانسنسس بھی آ گیا اسکالرس کا، لوگوں کو بات سمجھ آ گئی کہ ایک مقدس جنگ ہے، ہندوستان پینترے بے شک بدلے، جو بھی وار ٹیکٹک یوز کرے گا ہمارے پاس اس کا توڑ ہے، وہ خوارج کے ذریعے آیا اس کے لیے ہمارے پاس توڑ ہے، وہ BLA کے ذریعے آیا وہ بھی توڑ ہے، ٹیکنالوجی میں وہ مار کھا گیا، ایئر میں وہ مار کھا گیا، فیلڈ میں وہ مار کھا گیا، چاہتا کیا ہے ہندوستان؟ ادھر اتنی تحریکیں ہیں، اسلاموفوبیا پھر شروع ہو گیا ہے، سینٹرز پہ لکھا جا رہا ہے مسلمز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر انٹو پریمیسز، کولکتہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ہوائی فائرنگ تو سوشل میڈیا پہ اجیت ڈول مودی صاحب کو لگتا ہے نیند نہیں آ رہی، سلیپنگ پلس تو نہیں لے رہے؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور چشتی صاحب کو میرا بہت سلام، اٹ از آلویز پلیئر بینگ ود ہم آن دا شو۔ دیکھیں بھارت
پاکستان بنا جی اسلام کے نام پہ، ایک ریلیجن ہے، ایک بائنڈنگ فیکٹر ہے، ایک ایز اے نیشن لے کر چلنا چاہتا ہے، اور چل بھی سکتا ہے۔ قرآن ہمیں بہت بڑی سپورٹ ملتا ہے۔ بھارت اس وقت ایک کنفیوزڈ بھارت ہے جی۔ انہوں نے کوئی نیشن سٹیٹ یا اس طرح کی چیز تو اس کی کریشن میں تھی نہیں، یا اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے سیکولر، انہوں نے ایک نقاب اوڑا تھا کہ جی سیکولرزم کا ہم نعرہ لگائیں گے، آل انکلوسیو کے ساتھ ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ اب ہندوتوا بھی چھاتی جا رہی ہے، اور ہندوتوا کے جو ڈیزائنز ہیں، جو اکھنڈ بھارت کے ڈیزائنز ہیں، اور ہندوتوا کے جو ڈیزائنز، دے آر ویری کلیئر کہ دے آر دا اینیمی ود ان۔ اپنی مائنورٹیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ جس نے ہندو یا ہندوازم ہندوتوا کے موڈ میں، ہندوازم میں کسی ریلیجن کو برا یا اچھا نہیں کہہ رہا، لیکن جو ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے یہ نیگیٹو ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ اس کی ریپرکشنز ہیں۔ برچھی بردار۔ اب وہ جب اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے تو اسٹیٹ ٹوٹتی ہے، ملک ٹوٹتا ہے، اس کا اب خوف ہے۔ اور کوئی ریلیجن یا کوئی ایسی بائنڈنگ فورس تو ہے نہیں، اندر بھی ڈپریویشنز ہیں، لوگوں کی سٹریس ہے، پھیل رہا ہے۔ اچھا، جو ہیجمونک ڈیزائنز ہے اکھنڈ بھارت کے ساتھ شاید لوگ جڑ جائیں کہ اس نے تو چھا جانا ہے اس ریجن میں، اس کو ڈیفائنس موڈ میں اس کو آگے سے ٹکر دیتا ہے پاکستان، اور باقی ممالک بھی ابھی ٹکر دے رہے ہیں۔ تو اپنی ایگزسٹنس کو سنبھالنے کے لیے، اپنے کاسس بلائے ایک ریزن رکھنے کے لیے اپنے ہیجمونک ڈیزائنز کو، اس کو ایک اینیمی کی ضرورت ہے، ایک خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ خوف ہے کہ جو پاکستان میں ایک فرکشن کے موڈ میں اس کو رکھ رہا ہے بار بار، میری نظر میں، کہ وہ ایک پاکستان کا ایک خوف دلوا کے، ایک ڈراؤنا ایک ان کے لیے بنا کے، ایک ڈر کا فیکٹر بنا کے اس کو سامنے رکھتا ہے کہ اگر آپ ہندوتوا کے موڈ میں نہیں آئیں گے تو آپ کو یہ ملک، اسلام، یہ چیزیں کھا جائے گا، یہ پاکستان کھا جائے گا۔ تو اس فرکشن کو رکھنے کے لیے، اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس کے لیے، اور ہندوتوا کی جیسے میں نے بات کی، اس کی پالیسیز کو پرسو کرنے کے لیے ان کو اس فرکشن کی ضرورت ہے۔ حالانکہ 800 سال ہم نے وہاں حکومت کی، مسلمانوں نے، تہذیب ہم نے سکھائی، آرکیٹیکٹ ہم نے سکھایا، سب کچھ ہم نے بنایا، تو آج وہ بھول جس گئے۔ طرح کی جینوسائیڈل اپلیکیشن، دیکھیں ریلیجن آج کل کی پالیٹکس میں اور جیو پالیٹکس میں بہت اہم رول ادا کر رہا ہے، اور اس کے ایکسٹریمسٹ ورژنز لوگ یوز کر رہے ہیں۔ کوئی میں ریلیجن کی بات، بیسک فنڈامنٹل چیز رکھتے ریلیجن کو ہے، لیکن اپنی ایکسٹریمسٹ پالیسیز اپنی پاور ڈائنامکس کے لیے اور اپنے پالیٹکس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسلام فوبیا کے خلاف اسی طریقے سے، اسلام فوبیا کیا ہے کہ اسلام کے خلاف، حالانکہ یہ ان کا جن کو وہ اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر کے جن کا خطرہ ظاہر کر، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو خود ان کو خوارج کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہندو زائنزم کو دیکھیے آپ، جوئش زائنزم کی جو اپلیکیشن ہے یہ ڈینجرس ہو رہی ہے، اور بار بار الٹرا نیشنلزم کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور اس ریلیجن کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جی آپ کو خوف دلایا کہ اسلام آپ کو ختم کر دے گا، کرسچینٹی کو ایسے خوف ہے، یا جوڈازم کو یہ ایسا خوف ہے، تو اس کے اوپر اپنی جو پاور ہے اور اپنا جو بزنس ہے اس کو چمکایا جا رہا ہے۔ یہ جو بیگرز ہیں نا جی، یہ جو بیگرز جو بیگ کرنا چاہتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ کو، وہ بھی اب پولیٹکس، ریلیجن، ان چیزوں کے ساتھ مل کے، تو پورا کا پورا ایک نیریٹو جو دنیا کا اس وقت ہے وہ دیٹ ہیز گون ٹو another لیول۔ تو اب اس کے رسپانسز میں دیکھنا ہے کہ پاکستان بحیثیت اسٹیٹ اینڈ ریلیجن، اسلام ایز اے بحیثیت ریلیجن، ہم کیسے اس کو آگے اسٹرینتھن کرتے ہیں فار دی اسٹیبلٹی ان دا ریجن، فار دی پیس ان دا ورلڈ۔ یہ اپنی کوئی پرسوٹس کے لیے نہیں ہے، اپنے آبجیکٹیوز کے لیے ہم اسٹیبلٹی اور جہاد کا مقصد ہی ٹو اسٹیبلش پیس ہے، yes اتنا ختم۔ اچھا خالد چشتی صاحب یہ بتائیں، ابھی پوری دنیا میں، ابھی میں دبئی میں دیکھ رہا تھا، میرے خیال میں ہمارے ایئر چیف بھی وہاں پہ موجود ہیں، پاکستانی اسلحے کی نمائش ہر جگہ، پوری دنیا انٹرسٹ لے رہی ہے۔ یہ بنیان و مرصوص کے بعد کچھ زیادہ ویو چل پڑی ہے، سبز ہلالی پرچم مزید ابھرتا، نکھرتا، چمکتا، دمکتا دکھائی دینے لگا ہے، کیا خیال ہے؟ جی بھائی صاحب، دیکھیے دنیا جب بھی کوئی ویپنز خریدتی ہے تو اس کے اندر سب سے بڑا کوشچن ان ویپنز کے، خاص طور پر میں ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہوتا ہے، اور وار ٹیسٹڈ ایک بڑا کریڈیبلٹی آپ کو سب سے زیادہ دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ویپنز تو ساری دنیا کلیم کرتی ہے کہ ہم نے بہت ایکوریٹ بنایا ہے، لیکن جب تک وہ کہتے ہیں نا ریئل ٹائم پٹ ٹو ٹیسٹ ٹو نیئر وار لائک سینیریو یا وار، جتنی مرضی آپ پریکٹس پیس ٹائم میں کر لیں، جب تک ایک ریئل وار ٹائم میں جہاز یا خاص طور پہ ویپنز ڈپلوائے ہو کے اپنے آپ کی پرفارمنس پروف نہیں کرتے، دنیا نہیں مانتی۔ ہمارے دونوں کی مثال لے لیں، چائنا کی بھی اور پاکستان کی بھی۔ ہم JF-17 تھنڈر الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے اڑا رہے ہیں، چند ملکوں نے ظاہر اپروچ بھی کیا ہے، پہلے کیا تھا اس کانفلکٹ سے پہلے۔ J-10C
جو چائنا کا جہاز ہے وہ پاکستان نے 3 سال پہلے انڈکٹ کیا تھا، اور 3 سال کے دوران یہ پہلا پاکستان ملک تھا جس نے چائنا سے یہ جہاز لیا تھا، لیکن کسی اور ملک نے آرڈر نہیں کیا تھا، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے یہ چائنیز ٹپکل، وہ جو چائنیز جس کو ہم کہتے ہیں چینی پروڈکٹ ہے، اس کا مطلب پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا، جنگ میں اس طرح ثابت کرے گا جتنا وہ کلیم کر رہے ہیں، لیکن ناٹ ریئلائز چائنا نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان اس کو بیانڈ دیر ایکسپیکٹیشن آپریٹ نہ صرف کرے گا بلکہ وار وردی ثابت کرے گا۔ الحمدللہ اب دونوں دیکھیے، اب دنیا بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے JF-17 تھنڈر میں بھی، اسپیشلی جو بلاک 3 ہے اس کے اوپر یہی میزائل لگا ہوا ہے، PL-15 جس کو بیک کیا گیا ہے آئسا ریڈار سے، جو J-10C میں لگا ہوا ہے، اور اسی طرح دنیا اب J-10C خریدنے میں بہت دلچسپی لے رہی ہے، خاص طور پر ایجپٹ نے تو آرڈر بھی کر دیا ہے۔ J-10C نے اپنی ورتھ ثابت کی ہے۔ ایران کے بارے میں بھی خبریں آ رہی تھیں، although میرے پاس کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہے کہ انہوں نے J-10 کنفرم کر دیا یا لے لیا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا آپ کو بیٹل ٹیسٹڈ ویپن زیادہ خریدنے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ ایک اور افسوسناک بات سے میں اس کو ریکنفرم یا سپورٹ کرتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے، 2-3 بکس میں نے پڑھا ہے جو اسرائیل کے بارے میں ہے کہ اسرائیل اپنے ویپنز کی مارکیٹنگ کیسے کرتا ہے۔ جو اسرائیلی ایئر فورس ہیں یا ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا کو یہ کہتے کہ یہ ریئل ٹائم وار بیٹل ٹیسٹڈ ہے، اور وہ کس پر ٹیسٹڈ ہے؟ افسوسناک بات ہے، غازہ کے نہتے لوگوں پر بھی بمباری کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹل اینڈ وار ٹیسٹڈ ویپن ہے اور اپنی کریڈیبلٹی گین کرنا چاہتے ہیں۔ although ویری انفارچونیٹ، میں نے ریلیٹ اپنا سپورٹ کیا اس آرگومنٹ سے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ اگر کسی جنگ کے اندر ایک ویپن استعمال ہو کے کامیاب ہوا ہے اس سے وہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت ساری دنیا نے یہ ریلائز کیا ہے کہ یہ ویپن الون نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ٹریننگ ہے، ایک فلسفی ہے، ایک لیڈرشپ ہے، ایک ریزولو ہے، ایک حوصلہ ہے اور ایک جذبہ ایمان ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو آؤٹ کم ہوتا ہے۔ جہاز خود نہیں اڑتے، جہاز رافیل بہت زبردست جہاز ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ دنیا میں جہاز ابھی بھی رافیل میں کاؤنٹ کروں گا، میرا خیال ہے ٹاپ 5 میں گنوں گا، لیکن آیا امپلائی کیسے کیا دیکھنا وہ ہوتا ہے، اور دنیا کو یہ ریلائز ہو گیا ہے، اور میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ بہت ساری دنیا کی ایئر فورسز پاک فضائیہ سے رابطے میں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کو ٹریننگ دیں اور اپنے آبویسلی انٹیگریٹ کریں کہ یہ کس طرح جہازوں کو ہم نے ایک حیران کن طریقے سے دنیا کو حیران کر دیا کہ دنیا کا ریکارڈ آج تک 140 کلومیٹر سے زیادہ میزائل فائر کر کے کل کا نہیں تھا، ہم نے ساتوں کے ساتوں جہاز کو آلموسٹ 170 اور 198 کلومیٹر کے درمیان شوٹ کیا ہے الحمدللہ۔ جی جسٹی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ نے درست کہا، اڑانا ایکسپرٹیز آنی چاہیے، چونکہ ایک اگر سوئمنگ کا کوچ ہے وہ سارا کورس پڑھا ہوا ہے لیکن خود ڈائیو کر کے سوئم کر کے اگر پریکٹس کر کے نہیں دکھا سکتا تو اس کی کوچنگ کا کیا فائدہ ہے؟ ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یا وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے پاک بھارت کشیدگی پہ، غزہ پہ بھی بات کریں گے۔ ابھی ریپبلک نیوز انڈیا کا چینل ہے، اس نے ایک جو خبر چل رہی ہے کہ فضائی بندش سے انڈیا کو 4000 کروڑ کا نقصان، ایئر انڈیا نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ وہ ہمیں پورا کریں۔ گیدڑ ببکیاں اس طرف اور دوسری طرف ان کی حالت دار دیکھ لیں۔ خالد چشتی صاحب، یہ فضائی حدود کی بندش سے اتنا بڑا لاس ایک طرف ہوتا ہے، مودی صاحب اپنی خفت چھپا رہے ہیں، زبان ان کی رک نہیں رہی، رال ٹپک رہی ہے، دھمکیوں پہ دھمکیاں، یہ چل کیا رہا ہے؟ بہار کے بعد لگتا ہے بہاریں ساری رخصت ہو گئی ہیں۔ عباسی صاحب، یہ ایسی ڈائمنشن ہے جس میں ہندوستان کو میرا خیال ہے پاکستان کے ساتھ مس ایڈونچر کرتے ہوئے آئندہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایئر سپیس بند ہونے کے کیا کانسیکوینسز ہیں، خاص طور پر ہندوستان کے لیے۔ پاکستان کی ٹیلی ویژن کا، پاکستان کی ایئر لائن کا آپ کو نے دیکھا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ فلائٹیں بھی نہیں ہیں، اور جو ہمارے جو ایسٹ ورڈ ہے یعنی انڈونیشیا، سنگاپور کی طرف، وہ بھی بہت کم فلائٹس ہیں، جبکہ ہندوستان کی آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 250 فلائٹیں ہیں جو انٹرنیشنل فلائٹیں ڈپارٹ کرتی ہیں ہندوستان سے، اور موسٹلی جو تقریباً دلی سے ہی صرف کوئی 160 یا 70 کی فلائٹیں جاتی ہیں۔ دلی آپ جغرافیکلی آپ دیکھیں تو ان کی ہر فلائٹ کی کمپلشن ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر سے گزرے شارٹیسٹ روٹ لینے کے لیے۔ جب پاکستان ایئر سپیس بند کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف چکر لگا کر دوسری طرف سے چلے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ فیول جہازوں کا، زیادہ پیسنجرز کا ٹائم، زیادہ جلدی مینٹیننس ڈیو ہو جانی، اور زیادہ ریونیو جنریشن آبویسلی کم ہو جانی، کیونکہ جب جہاز زیادہ دیر تک ہوا میں رہے گا انہی پیسنجرز کو لے کر تو ان کی ریونیو جنریشن ڈراپ ہو جائے گی، اور پھر آپ نے جب ایئر سپیس یوز کر کے ایک آلٹرنیٹ ایئر فیلڈ پر لینڈ کر کے ریفیولنگ کرانی ہے۔ عام طور پر میں لاہور ایئرپورٹ پر یہ 4 سال اس طرح کے کام میں رہا ہوں، تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ کئی سالوں کی ڈیل ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں ایئر انڈیا کا جہاز یا کوئی اور ایئر لائن جو انڈیا کی ہے، انڈیگو ہے اور دوسری ہیں ایئر انڈیا ایکسپریس ہے،
انہوں نے جب بھی کہیں رکنا ہوتا ہے یہ 5-5 سال کی ڈیل کرتے ہیں، اکنامیکل یا ڈسکاؤنٹڈ فیول کے لیے، گراؤنڈ ہینڈلنگ چارجز کے لیے، ڈپارچر اور لینڈنگ یوز کرنے کی فیسلٹیز کے لیے. جب یہ اتنی لمبی ڈیل کرتے ہیں تو ان کو بڑا کنسیشنل ریٹس مل جاتے ہیں. لیکن جب آپ ایڈہاکزم کسی ملک کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایئر فیلڈ دے دو اپنی لینڈ کرنے کے لیے، گراؤنڈ ہینڈلنگ دے دو ہمیں، یا کسی سے ڈیل کرتے ہیں، وہ آپ کو مہنگی پڑتی ہے. تو میں نے 5-6 ڈائمینشنز کا عرض کیا کہ ایک لمبا روٹ پڑتا ہے، پیسنجرز کو زیادہ ٹائم لگتا ہے، پیسنجر مایوس ہو کر آپ کی ایئر لائن چھوڑ جاتے ہیں، فیول زیادہ خرچہ ہے تو آپ کی بچت کم ہو گئی، پھر آپ کے گراؤنڈ کی ہینڈلنگ کے ٹاسک بڑھ گئے، پھر آپ کے جہازوں کی مینٹیننس یا اوور ہالنگ جلدی ڈیو ہو گئی، انجن کی بھی، باقی پارٹس کی بھی. تو اس کو سسٹین کرنا یا وائبل کرنا بہت مشکل ہندوستان کے لیے ہو گیا ہوا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اتنی میسو ان کی ٹریفک ہے ٹورڈز ویسٹ، وہ ان کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ہندوستان کوئی مس ایڈونچر کرے گا؟ کوئی فالس فلیگ تو ان کے جاری ہیں، دلی بلاسٹ، پروپیگیشن تو ان کی انٹرنیٹ پہ فالس پروپیگیشن چل رہی ہے، پاکستانیوں کے کارڈ ڈیزائن کرتے ہیں، بالی ووڈ کو بھی میرے خیال میں صحیح نقالی نہیں کر سکے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ امیجینیشن ہے، بالی ووڈ کا کرزمے سے نہیں نکل پا رہے یا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ایڈونچر یا مس ایڈونچر یا حملہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک آپ کی صلاحیت ہوتی ہے اور ایک آپ کی نیت ہوتی ہے. اور جب یہ دو آپ کر لیتے ہیں پھر آپ نے وار آبجیکٹیو ثابت کرنے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو، جس قوم نے آپ کو پیسے دیے ہوتے ہیں $85 بلین جو سال کا دیتے ہیں، وہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ٹیک ہوم کیا کیا، وار ٹرافی کدھر ہے. وار ٹرافی ابھی تک وہ مئی والی ڈھونڈ رہے ہیں جس میں انہوں نے ایڈونچر یا مس ایڈونچر کیا. تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ کرنا آسان نہیں ہوتا. نیت کر لیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کانسیکوینسز کیا ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ وار ٹرافی کیا ہے، جب ہندوستان نے مئی پہ حملہ کیا تھا تو بہت نعرے لگائے گئے تھے، خون اور پانی اکٹھا نہیں بہیں گے، بدلہ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. جب اتنا بڑا ملک جس کی 4-5ویں نمبر پر ملٹری ہے، جب وہ پاکستان جیسے ملک کے خلاف حملہ کرتا ہے تو پھر ٹیک ہوم اس نے دکھانا ہوتا ہے، اور وہ ٹیک ہوم کچھ بھی نہیں تھا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. میں نے جیسے کہا ایڈونچر کر سکتے ہیں لیکن اب پھر فردر امبیرسمنٹ فیس کریں گے. جی جنزائی صاحب، خون اور پانی اکٹھا نہیں بہہ سکتا. ویسے دیکھا جائے تو گنگا اور جمنا میں ان کی راکھ اور پانی اکٹھا بہتا ہے، تضاد تو خیر وہاں پہ آ گیا، وہ راکھ ہی وہ خون ہی ہے. ابھی جو ان کے سی ڈی ایس ہے انل چوہان، دپنڈی دیودی نام ہے آرمی چیف کا، اتنا مشکل نام ہے. انہوں نے کہا کہ وار از آل اباؤٹ ون، یہاں ڈیفیٹ نہیں ہے، اور ہم چاہے تو یہ 4 سالہ فیز ہے سندور 2 کا، یہ چل رہی ہے آگے. مجھے کوئی مت سمجھ نہیں آئی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیے اس وقت کی جو ملٹری سو کالڈ لیڈرشپ ہے بھارت کے اندر، اس کو آپ ملٹری لیڈرشپ کے کانٹیکس میں نہ دیکھیں. میں تو بینگ این ایکس ملٹری، چشتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ کو یا ملٹری کمانڈر کے انالیسس تو کر سکتے ہیں کہ وہ وار کو کیسے ایگزیکیوٹ کرے گا کنسیڈرنگ دیئر کیپیسٹی، کیپیبلٹی، ول آف دا نیشن یا ول آف دا پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی کر سکتے ہیں. بٹ جب ملٹری کمانڈرز پولیٹکس شروع کر دیں، اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس کو اور اپنے جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی ایما پر سٹیٹمنٹس دینا ہے، تو پھر اس کی اسیسمنٹ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. ملٹری میں بھی آ گئے. جی بالکل. دیکھیں نا جو سی ڈی ایس چوہان صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے سرجنٹ انڈیا سم تھنگ لائک دیٹ، تو اس میں وہ بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ جو ہماری ملٹری تھنکنگ ہے، یہ ملٹری ری آرگنائزیشن، ری اسٹرکچرنگ ہے، وہ ہم بیس کریں گے ہندوتوا کے جو پرومیننٹ جو وے آف فائٹنگ وار ہے. تو ہندوتوا از ویری مچ کلیئر. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے ان کے ملٹری چیف جو ہیں، آرمی چیف جو ہیں، وہ ایک اپنے سادھو سے مل رہے ہیں، ان سے دعائیں لے رہے ہیں اور وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہنومان اور اس طرح کی وہ ٹیکٹس اور اس کی بات. ہندوتوا کی دیکھیں پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے بات کی ہے کہ ہندوتوا کی اپلیکیشن سیریسلی ہوئی ہے وہاں پہ. تو دیر ملٹری ہیز بیکم دا پولیٹیکل لیڈرز اور ملیٹنٹ ونگ کے یہ کمانڈرز ہیں. اس لیے تو وار کی پریڈکشن کہ کب شروع ہوگی کب. دیکھیں پاکستان اور انڈیا 2 نیوکلیئر کنٹریز ہیں، یہ کوئی ہوتیز یا ٹوٹسیز نہیں ہے افریقہ کے، ان کے درمیان جنگ ہے یہاں پہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ملٹری لیڈرشپ بیان دے گی تو وہ اس کا ریپرکشنز ہوں گی. پاکستان نے بڑا کلیئرلی بتایا ہو کہ چاہے ٹیکٹیکل سے لے کے اسٹریٹجک ڈومین تک ہمارا رسپانس جائے گا. اور جو ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے نا عمر عباس صاحب، یہ کبھی بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں کرتی. وار از اے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. جنگ کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ آئے گی، کیونکہ وار از اے پولیٹیکل پروسیس. ڈی جی صاحب نے آپ بڑی خوبصورت بات کیا. ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم بولیں گے نہیں، ہمارا ایکشن بتائے گا. دے آر ناٹ سپوز ٹو. ملٹری کمانڈر چاہے ملٹری چیف ہو چاہے جو مرضی ہو، ان کا کام نہیں ہے وار کے. ان کو جب ٹاسک جو دیا جاتا ہے ٹو اچیو دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف دا اسٹیٹ، وہ اپنا ٹاسک کرتے ہیں. ٹاسک کرنے کے بعد وہ اپنی وار کو لڑتے ہیں اپنی قوم کی اسپائریشنز کے مطابق، اور اپنی قوم ان کو وار لڑواتی ہے.
پوری قوم کھڑی لیکن ہوتی مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کے بپندری صاحب آرمی چیف انڈین، انہوں نے کہا یہ ٹریلر تھا 9 مئی، 10 مئی کو جو کچھ ہوا 9 مئی میرے منہ سے نکل گیا، وہ 10 9 ایک ہی بات، ابھی پوری فلم باقی ہے، یہ بالی ووڈ کی فلم ہے، یہ جنگ ہے؟ بس وہ ہیوبرس ایٹیٹیوڈ ہے. اگر تو الحمدللہ یہ ٹریلر ان کا کامیاب ہوا جس میں 8 جہاز ان کے گر گئے، اللہ کرے وہ ایسے ٹریلرز اور وہ پوری فلم بھی اللہ کرے چلائے. دیکھیے دیر ملٹری ہیز بیکم، اگر فلم چل گئی تو ہندوستان ٹکڑوں میں. یہ تو اللہ کے اپنے، دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ آپ کا بڑا جو پروگرام بھی ہے نا، اس کو جہاد سے ہم نے شروع کیا تھا. جہاد لڑتی قومیں ہیں، عوام لڑتی ہے، لوگ لڑتے ہیں، فوج لڑتی ہے، لیکن اس کی مدد اور اس کی پلاننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ وی ہیو فیتھ کہ بھارت کے خلاف جو جنگ ہوگی وہ جہاد ہوگا، اور جہاد کی انشاءاللہ نصرت پہلے بھی آئی ہے، نصرت آگے بھی آئے گی. ہمیں ہیوبرس ہونے کی میں ضرورت ایک نہیں بات ہے. بتاؤں، آپ لوگوں کو دیکھ کے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے خود بیٹل فیلڈ میں لڑے بھی ہیں، اپنے جسم کی ادا کی قربانی بھی دی ہے، قوم کو موٹیویشن. یہ انڈیا کو نہیں پتا کہ جب ہم یہ جیت کے آئے نا، پاکستان میں پھول جو ہے وہ کم پڑ گئے تھے اتنے فوجیوں پہ، گاڑیوں پہ. یہ ایک یونٹی ہے، بنیاد و مرسوس یہ ہوتا ہے. میں آ رہا ہوں جلال الفرا صاحب، میں آپ کے لیے ایک چیز لے کے آیا ہوں، اب اسے تحفہ سمجھیں یا کیا. سیکیورٹی کونسل یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے، یہ میٹنگ ہوئی ہے 1046ویں 17 نومبر کو، اس کے 20 نکات ہیں غزہ کی ریہیبلیٹیشن پروسیس پہ. یہ میرے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کانگریس کی 2025 کی یہ رپورٹس، مختلف رپورٹس، زبانی جمع خرچ کاغذ تو بڑے بھرتے ہیں، اچھی انگریزی لکھتے ہیں. آپ ان 20 نکات کو، سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ کو، غزہ کی ریہیبلیٹیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت غزہ کا کیا حال ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو سلام، جنرل صاحب کو بھی سلام میرے طرف اور آپ کے ناظرین کو. دیکھیے اب یقین کریں، میں نے اور جتنے بھی ہمارے فلسطینی سینئر تجزیہ نگار، صحافی، پولیٹیشنز، اس 20 نکات کو ہم بہت یعنی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھنے کو مطلب کر رہے ہیں. ہم لوگ ہمیں سمجھ بھی نہیں پا رہا ہے ابھی تک. صرف ایک پوائنٹ ہے جو شروع میں کہ جی قیدیوں کا تبادلہ کی جو بات ہوئی تھی 20 نکات شروع میں، تو یہی تھے. چلو وہ تو ہو گیا اور تبادلہ ہو گیا جو بھی ہوا. اچھا، دوسرا نقطہ یہ تھی کہ جی حماس کو ڈسارم کرنے کی جو باتیں ہیں، حماس اپنا ہتھیار ڈال دے، یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. سمجھ میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایگری اس پہ، نہیں. مزاحمت تنظیمیں انہوں نے احتیاط ڈالنے سے تو بالکل انکار کر دیا، ابھی تک تو انکار ہے. لیکن ان تمام 20 نکات کو اگر ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو تک سب اس پر تعمیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو. ابھی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، شہادت بند کب ہوئی ہے؟ 10 اکتوبر کو یہ نامناد معاہدہ کا اعلان ہوا، 11 اکتوبر نافذ العمل ہوا. آج کیا تاریخ ہے؟ میرے خیال 19 آج کیا تاریخ ہے؟ 21-22 تاریخ ہے. ابھی تک 300 کے قریب شہادتیں ہیں، 1000 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی. سر ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بمباری چل رہی ہے غزہ کے اندر ہے. تو میں کہہ رہے خیال میں یہ جو 20 نکات ہیں یہ دراصل کیا ہے؟ یہ آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ 20 نکات پیش کس نے کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا، اس کو خیر مقدم کس نے کہا؟ اسرائیل. اب کامن سینس کی بات ہے، جو چیز ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا اور اسرائیل نے اس کو خیر مقدم کہا، تو کیا یہ فلسطینیوں کا فیور میں ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. اگر اس وقت آپ اسرائیل کی آفیشلز جو بیانات ہیں اس کو دیکھیں گے تو آپ اس 20 نکات کو بھول جائیں گے. ان کی بالعکس ہے بالکل. یعنی فیوچر کیا ہے پھر ان کی سیکیورٹی فیوچر؟ میں بتاؤں فیوچر کیا ہے، لیکن آپ ٹائم میرے پاس ہے کہ میں بتاؤں؟ بولیں. ڈاکٹر صاحب اب بتاؤ ہو کیا رہا ہے. یہ ابھی جو قرارداد منظور ہوا ہے جس پہ ماشاءاللہ ہمارے مسلمان ممالک بھی ہے، عرب ممالک بھی ہے، سب نے اس پہ بڑے خوش عین کہا ہے. دراصل ہو یہ کہ رہا ہے کہ مشرق وسطی کے اندر شادی، غور سے سنیں ہے اور نشر بھی کرے ضرور اور ہنسنا نہیں. ایک حرف نہیں کٹا آج تک آپ کا میرے پروگرام کا. ہو رہا ایک کیا ہے؟ شادی مشرق وسطی. دلہا ایک ہی، دلہن بہت ہیں. ٹھیک، اب شادی جو ہو رہی ہے وہ اس طرح کا ہے جیسا ڈاکٹر صاحب کی شادی ہو رہی ہے آپ کی محلہ میں. اچھا، والد صاحب آپ کا نے کہا کہ بیٹا علاقہ کے اندر بد امنی ہے، بمباری کا گونج
शहादतें हो रही है वगैरह वगैरह। सुनिए आप गौर से, मैं बड़ा गहरी मिसाल आपको है, मजा ही मेरी है, तवज्जो आपकी तरफ है। ठीक। ये वालिद साहब ने क्या आपको एडवाइस किया कि बेटा हालात ठीक नहीं है, लिहाजा हम शादी को मुलतवी कर देते हैं, ठीक। तो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो शादी हो रही है वो अब्राहम अकॉर्ड, ठीक। लेकिन जो गज़े से बमबारी का गूंज, शहादतों की जो बात, शहादतों की जो तादाद, गोलियों की जो आवाज़, इनको फ़िलहाल रोकना है ताकि वो शादी हो जाए। मैंने बड़ी गहरी आपको मिसाल दी है। शादी का फ़ायदा किसको है? इसराइल को और के दुल्हा को ना, दुल्हा का शादी है और बाकायदा जो ये भी कोर्ट मैरिज भी है, यानी और जो काजी फोर्स मैरिज, हाँ ठीक है, फोर्स अब मैरिज। किसी न किसी तरीके से इस गूंज, बमबारी का जो गूंज, शहादतें, जो गोलियों की आवाज़, जो तबाही, जो कत्ले आम गज़ा के अंदर फ़िलहाल रोकना है ताकि अब्राहम अकॉर्ड, जिसका मैंने कहा शादी, वो इसका तकमील हो जाए और इस नाजायज़ रियासत का इसराइल के ताल्लुकात अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक के साथ कायम हो जाए, यानी दुल्हा की शादी भी हो जाए। तो दरअसल असल कहानी यही है और कुछ भी नहीं है। साथ साथ ये भी बता दूं आपको, अगर कुछ ममालिकों ने इस नकात पर इत्तेफाक किया है तो इसका दो वजह है। एक तो ये नकात, ये मंसूबा आए कहाँ से? डोनाल्ड ट्रंप और अपने अवाम के प्रेशर भी हैं, क्योंकि आपने देख लिया पूरे दुनिया में आवामों का प्रेशर अपनी हुकूमतों पर कितनी है कि गज़ा के अंदर ये जो जेनोसाइड है, जो कत्लेआम है, उसको रोकना होगा। चूमेंगे या फाड़ेंगे? ये कर लूंगा मैं। ये यूएन की करारदाद, आपकी नज़र में इसकी ये हैसियत? सर ये वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। ये आप की एक हदीस है, इमरान बैतुल मक़दस से खराबुल मदीना, बैतुल मक़दस की आबादी मदीने की वीरानी है। पूछा गया आबादी से क्या मुराद है? फरमाया जहाँ उनको यहूदियों को आबाद किया जाएगा वहाँ ये मदीने की ख़राबी और फसाद की तरफ इशारा है। पॉलिसी आप सल्लम ने पहले दे दी, सफ़ें दुरुस्त कर लो। इज़ा फसद अहलु शाम फ़ला खैर फ़ीकुम, जब अहले शाम में फ़साद पड़ जाए तो उम्मत में खैर बाकी नहीं रहेगी। ये बिलाद शाम फ़लस्तीन सारा एक ही था। तो हमारे पॉलिसी साज इतारे इसकी रोशनी में पॉलिसी नहीं बनाते, इनका दुखड़ा आपने समझा। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, छोड़ें ये हमारा भाई है, मुसलमान है, कलमा गो है। आज हम यहाँ स्टूडियो में बैठे, एक इंसान होने के नाते कोई बेलगाम नेतन्याहू को नकेल नहीं डाल सकता। देखिए रियाज अब्बास साहब, बात इस तरह है कि जो पीस, टोटल पीस है ना, ये इलूसिव लगता है जी। हमारी तो, मुझे अपनी, सॉरी टू से एक मीडिया पे ये मैं बात करूँ, हमारी अपनी एज में तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई टोटल पीस कहीं नज़र आएगा एंड में। फिर आपको फ़ज़ाए बदर पैदा करनी होती है, आपको अपनी ताकत पैदा, ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? पॉलिसी ऑप्शन यही हैं कि या तो यू फाइट इट आउट, आप उसकी तैयारी करें, फिर आप अपने आप को मुकाबले के उसे। अनफॉर्चुनेटली जो निज़ाम है, इकनॉमिक निज़ाम दुनिया का, या जो एक सोशल पोलिटिकल निज़ाम है, उस पर मुसलमान इस वक्त बहुत निचले दर्जे पर बैठा हुआ है जी, वो पावरफुल नहीं है। गज़ा की अभी जिस तरह फराह भाई भी बता रहे हैं, जो जिक्र कर रहे हैं, इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ है, इतना बड़ा ह्यूमन लॉसेस हुए हैं कि वो इस वक्त इस ह्यूमन लॉसेस को रोकने का जो पहला स्टेप है ना, वो ओवर आर्चिंग हो गया है जी, कि इसको किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि वो रुक नहीं पा रहा। और ऑफ कोर्स फिर यहूद और हनूद और ये जो कॉम्बो है, ये तो है हमारे सामने है अनफॉर्चुनेटली। आपने कहा कि अब इसको आपने अगर लॉन्गर पीस, अब इसको जितना आप पेंड करेंगे, एवरी सेकंड हैज अ वैल्यू। लेकिन आपने जो इकोनॉमिक एजुकेशन बाकी बात की, हम नीचे हैं। अरब ममालिक बिलियन ऑफ डॉलर यूएस के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, पैसा उनके पास है, असला उधर से ख़रीदा जा रहा है। यही पैसा अगर आप पाकिस्तान को कहें यार हरमैन शरीफैन का दिफा आप ज़िम्मे ले लें, हम आपके लायक जो इकोनॉमी म्यूचुअल विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड तो हम कर सकते हैं। सारा किबला हमने वाशिंगटन को, तल अबीब को बनाया हुआ है, इन्होंने किबला बनाए ना तुर्किया को, पाकिस्तान को, या अपने ममालिक स्ट्रेंथन होंगे, इस तरफ क्यों नहीं आते? देखिए रियल पॉलिटिक्स है जी, लेट्स बी रियलिस्टिक। रियलिज्म में ये चीज़ें जो आप बातें कर रहे हैं या जो हमारी इमोशनल है, पाकिस्तानी कौम और हमारा रिलीजन के साथ
ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جہاد کی بات کرتے، پریکٹیکلی چیزیں وی آر ویری ایسوسیٹیڈ اینڈ کلوز ٹو اٹ، لیکن ریئل پالیٹکس میں اٹ از انٹرسٹ اینڈ فیئر جو آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے جی. فیئر کس چیز کا ہے؟ فیئر آف کورس بڑی طاقتوں کا ہے. آپ کو اپنی طاقت کے جانے کا، پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یو ناٹ یو نو، تو جہاں بیٹھے ہوئے وہاں اللہ کا گھر ہے، پھر کس کا بات کا خوف؟ یہ اچھی بات آپ کر رہے ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں یہ چیزیں، بٹ ریئل پالیٹکس میں یہ اپلائی نہیں ہو رہی ہیں اس وقت ورلڈ میں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں ہو رہی. تو وہ آپ جہاں سے پھر آپ کے جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے طاقت یہاں سے مل رہی ہے، جو دنیاوی جو بھی آپ کے میٹرلسٹک بینیفٹس میں، اٹ از دس از ریئل پالیٹکس. عباس صاحب ہم بزنس انٹرسٹ کہہ لیں نا، دس از اے کارپوریٹ ورلڈ. ابھی پوری پالیٹکس، آج کی پالیٹکس دیکھ لیں پوری دنیا کی، یہاں پہ نیشن سٹیٹ، کیریکٹر، لیڈرشپ، اٹ از آل مسنگ. کارپوریٹ بیگرز جو ہیں وہ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی دے آر کریٹنگ وار کریٹ کی جا رہی ہیں اپنی اکنامکس پرسو کرنے کے لیے. ابھی یہ جو سعودی عربیہ یا امریکہ کا جو معاہدہ ہو رہا ہے، دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے، تو اس میں دیکھیں نا دونوں چیزیں، امریکہ اپنی منی بھی اضافہ کرنا چاہتا ہے، اپنی لیوریج بھی بڑھانا چاہتا ہے کہ جب میرے اکوپمنٹ کو وہ یوز کریں گے یا جو میرے اوپر ڈپینڈنسی ہوگی تو میں اپنی پولیٹیکل پالیسیز بھی پھر ادھر لاؤں گا، جیسے ابراہم ایکارڈ کی طرف ہم بات کر رہے ہیں. بٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اٹ ول ہیو اے پولیٹیکل کاسٹ. جو اب اسرائیل کی طرف اس وقت اسلامک کنٹری یا ورلڈ میں سے بھی جو بالکل ان کے پلڑے میں بھاری ہونے کی کوشش کرے گا، they will have to pay the cost at home. کیونکہ جو قوم ہے، فیزیبل سولوشن کیا ہے؟ فیزیبل دیکھیں اس وقت جو ریئلسٹک سولوشن یہ ہے کہ وار کا رکنا بہت ضروری ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ جو جیسے ڈی ملٹرائزیشن کی بات ہو رہی ہے، تو اسلامک مسلم کنٹریز بالکل کلیئر لائنز بتائیں گے. ڈی ملٹرائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حماس کو ڈس آرمامنٹ کر کے، یا آپ ہمیں دیکھیں نا کوشش اب اسپوائلرز کی کیا ہوگی کہ یہ جو اسٹیبلٹی فورس ہے مسلمان ملکوں کی، اس کی اور حماس کی جنگ شروع کروا دی جائے. دس ول بی دی بگیسٹ ایفرٹ. آپ نے اس کو روکنا ہے، فورس ہی کرنا ہے کہ ہم نے کیسے. تو آپ نے بڑی کلیئر لائنز دینی ہے کہ ڈی ملٹرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہاں پہ اسرائیلی ویپن ہوگا، نہ فٹ آن گراؤنڈ ہوگا، اور نہ ہی پھر کوئی اور ایکٹر جو ہوگا مطلب وہاں یہ پہ نہیں اپنی ہونا ملٹری چاہیے کو. کہ درخت کاٹ دیں، بلی درخت پہ نہ چڑھے اور بھیڑیا کھلا پھرتا رہے بلی کے. دیکھیں ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، آئی ایم ویری کلیئر، جو میرے پاس انفارمیشن ہے، پاکستان کسی ایسی ڈرائیو کا حصہ نہیں بنے گا جو حماس کو انعام کرنے کے کانٹیکسٹ میں جائے گا یا یہ کرے گا. ڈپلومیٹک پولیٹیکل جو سپورٹ ہے وہ پاکستان پوری کرے گا. پاکستان کو اس میں رہنا اس لیے چاہیے کہ حماس کے بچے مر رہے ہیں، حماس میں جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے دیٹ ہیز گون. پاکستان القدس کے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ. پاکستان ہیز اے ویری کلیئر سٹانس. 1967 جو ٹو اسٹیٹ بانی پاکستان والا، ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس ہر سلوشن کے ساتھ کھڑے ہیں جو فلسطین کی پستی ہوئی عوام کا جو خواہش ہے، ہم ہر اس سلوشن کے ساتھ. جلال الفرز صاحب، ایک کلیئر لائن مل گئی ہمیں. اسٹیٹ پالیسی قائد اعظم کی، لیاقت علی خان کی، پاسپورٹ پہ، پھر ہمارا جو ایک اٹیچمنٹ ہے ریلیجس پہ، جنرل صاحب نے جیسے کہا القدس، فلسطین، معراج، ہماری نسبتیں ہیں بہت ساری، وہ تو بھلایا ہی نہیں جا سکتا. کلیئر سٹانس بالکل واضح ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ڈس آرمامنٹ، پہلے تو جنگ رکے. آپ کی نظر میں کوئی آپ کے ہاں فارمولا ہو، کوئی آپ تجویز دینا چاہتے ہیں کہ فلسطینی یہ چاہتے ہیں اس طرح امن قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھ صاحب، آپ سٹیک ہولڈر ہیں. سمپل سی بات ہے، جو اقوام متحدہ کا قرارداد منظور ہوئی ہے اس پر عمل درآمد ہونی چاہیے. عالم عمل درآمد کیا جائے. وہ تو کشمیر پہ نہیں ہوا. میں ایک بات کروں نا، فلسطین آزاد خود مختار ریاست ہو، سمپل سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی کس طرح ہونا ہے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے ہر ملک کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بس کون سا کارڈ ہے جو میں کھیل سکتا ہوں. میں امریکہ پر یا اسرائیل پر میں کس طریقے سے میں دباؤ ڈال سکتا ہوں، ہر سب کو. اب آپ کو مثال دے دوں، مثال کے طور پر ہم کچھ ہمارے عرب ممالک ہیں جن کا باعث اللہ نے ان کو اتنا دولت دی ہے، اگر وہ اپنے اس دولت کو استعمال کر لے تو شاید ادھر بھی پازیٹیو نتیجہ نکلے. اور بھی ممالک ہے جو ان کا باعث. اور دیکھیے اب آپ کا طاقت کیا ہے آپ کو پتہ ہے، مجھے نہیں ہے. آپ ان عرب ممالک اور مسلمان ممالک کے کہ ہر کسی کا پاس کوئی نہ کوئی ایسا کارڈ ہے جو اس کو یوز کر کے امریکہ کے اوپر، اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈال سکتے کہ بھئی یہ جو اقوام متحدہ کا قرار منظور ہوا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. لیکن وہی بات آپ نے بیچ میں ایک بات کی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم قرآن پاک اور احادیث سے دور ہو چکے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں
جب مسلمان قرآن پاک اور احادیث سے دور ہو جاتا نا تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. تو پھر حضرت علی کا میرے خیال میں فرمان ہے کہ انی اخاف مما لا یخاف اللہ، یعنی میں اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. جس شخص کا جس ملک کا صرف ایک ہی سوچ ہے، ایک پلاننگ ہے کہ میری معیشت، میری اقتدار ہے، تو آپ ان سے کوئی اچھائی کی توقع نہ کریں غزہ کے لیے، کیونکہ وہ تو اپنا اقتدار کی سوچیں گے، اپنے معیشت کے بارے میں سوچیں گے. بس بدقسمتی سے یہی بات کہ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری معیشت، ہمارا اقتدار، سب کچھ وہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں. اسٹانس لے یار، مسلمان بنو، مسلمان بنو. یہ غزہ ہے، یہ فلسطین ہے، یہ ان کی شکست آپ کی شکست ہے. یہ قبلہ اول ہے یار، قبلہ اول ہے مسلمانوں کے. اس کے لیے کوئی سٹانس، کوئی ایک ایسا اقدام مؤثر کر لے. 2 سال 1 مہینہ سے اور کتنا چاہیے مسلمانوں کو؟ 78 سال ہو گئے ہمارے جنوسائیڈ کو. کب تک یہ چلے گا؟ جن صاحب کہ مرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دینا. یار زندگی کتنے دن کی ہے؟ 2 دن کی ہے، 2 مہینہ کی، 2 سال کی. آخر میں آپ کو جواب تو دینا، اللہ کو جواب تو دینا یا نہیں دینا. یا ڈونلڈ ٹرمپ کو دو گے آپ؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے منصوبہ، یہ ہمارے جو نام نہاد منصوبہ، ہمیں وہی والی بات ہے، ٹرک کی پتے کے پیچھے پتے، وہ ٹرک کی پٹی کے پیچھے لگا دیا. اس منصوبہ کو مجھے آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس منصوبہ پر تعمیل کیسا ہو سکتا ہے. اس پر عمل، اس میں تو بالکل فلسطینیوں کو بیچ دھکیل دیا. اس میں کئی بھی آزاد خود مختار ریاست کا ذکر ہے. ایسے میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو آپ میں دیکھتا ہوں چومیں گے یا پھاڑیں گے؟ یہ کر لوں گا میں. یہ یو این کی قرارداد آپ کی نظر میں اس کی یہ حیثیت؟ سر یہ ٹائپ ہوا ہوگا تل ابیب کے اندر ہے. یہ کیا سمجھتا آپ کو یاد ہے چند دن پہلے کی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا بات تھی جب وہ ان کی اسمبلی جس کو کینیست بولتے ہیں، ان کی کیا الفاظ تھے؟ 2 بات اس نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے. ایک یہ بات تھی انہوں نے کی ہے کہ میں اسرائیل کو ہم اختیار فراہم کرتے تھے جس پہ بین لگاتا، اور میں نے یہ بین ختم کر دیا، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بس اس قسم کا اختیار بھی ہے. اور آپ لوگوں نے، اسرائیل والوں کو کہہ رہا ہے، آپ لوگوں نے بڑا اچھا استعمال کیا، یعنی غزہ کے عوام کے اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے ان کو جنوسائیڈ کر دیا. میں اسی طرح جنرل صاحب، یو این کی جو ریزولوشن تھی 20 نکات تھے، خیر نیچے پڑے ہوئے ہیں اب، یہ جلال الفرح صاحب نے پھاڑ دیے. ایک فلسطینی ریپریزنٹیٹیو ہے، یعنی ان کے نزدیک ان 20 نکات کی کوئی حیثیت نہیں، انہیں اس پہ اعتبار نہیں ہے. تو آخر میں بتا دیں پھر سولوشن کیا ہے؟ ان کی جو باتیں ہیں نا، میں اس لیے بھی کہتا ہوں 2 سال میں 1 لاکھ بندہ جہاں قتل ہو، درختوں کی چھالیں کھانے پہ، یہ درد شاید وہ صحیح محسوس کر سکتے ہیں، اتنا شاید ہم نہیں کر سکتے، لیکن باتیں اللہ کو تو جواب دینا ہے نا. جی دیکھیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ قراردادیں اور اس پہ عمل اب نہیں ہوتا، کیونکہ دیر از اے ہسٹری ہے نا، کشمیر کا بھی ایسا ہی ہے. ہسٹری ہے، اور جو جلال بھائی کے ابھی جو ایموشنز ہیں سارے، یہ اسی ہسٹری سے فلو کرتے ہیں. ہی از فیلنگ دا پین، کیونکہ ہی ہیز لاسٹ ایوری تھنگ نا. ان کا تو فیملی بھی، ہر چیز یہ تو ایک کہانی ہے. پتہ نہیں کتنے وہاں پہ جلال ہوں گے جو اپنی ایموشنز نہیں بیان کر پا سکتے. انفارچونیٹلی دس از انہیومن، اس لیے تو ہم اس کو جینوسائڈ کہہ رہے ہیں. ہم نے اس کو کبھی وار بھی نہیں کہا. اس کو کٹہرے میں کیوں نہیں لا رہے تھے اس نتنیاہو کو؟ کوئی عدالت نہیں ہے. عرض یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کہیں سے کسی سرے سے شروع کرنا ہے. جب اس میں سٹیک ہولڈرز ایڈ ہوتے جائیں گے، جب اب جیسے جو بھی گارنٹرز ہیں یا جو لوگ شامل ہوں گے، وہ ایک لائن کے اوپر اس کو رکھنے کے لیے اس میں شامل ہونا، اس کا سٹارٹ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ نان سٹارٹر ہو جائے گا. لیٹ سے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو وٹ نیکسٹ؟ یا تو ہم اس جینوسائیڈ کو روک پائیں، یا تو آپ، اور آف کورس اگر یہ جینوسائیڈ نہیں رکتا اور یہ جنگ اب جاری رہتی ہے، تو یہ پھر گریٹر اسرائیل از آن. تو پھر یہ جارڈن میں جائے گا، ویلی میں جائے گا، ویلی کے بعد سعودی عربیہ کی طرف بھی جائے گا. تو پھر یہ عرب ممالک بھول جائیں کہ یہ آگ ان کے گھر تک نہیں جائے گی. انہوں نے اسی جو نقصان ابھی ہو چکا ہے، پہلے بہت خاموشی دیکھے نا، لیبیا ہوا، شام ہوا، بہت ساری چیزیں، عراق میں ماس ڈسٹرکشن کی باتیں ہوئی، اور کچھ ٹو بی ویری آنیسٹ ہم ان کو تو مورد الزام لگا رہے ہیں. ہمارے اپنے بھی جو انٹرا اسٹیٹ ریلیشن شپ رہے عرب ورلڈ میں، وہ بھی کوئی اتنے قابل فخر نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے گھر میں بھی
تو جب آپ گھر سے کمزور ہوتے ہیں نا باز صاحب، تو پھر ہی تبھی باہر کی طاقتیں آپ کے گھر کے فیصلے کرتی ہیں. یہ بات تو آپ نے اپنے گھر کو اسٹرانگ کرنا ہے. دس از اے کلیئر میسج ٹو دا عرب ورلڈ کہ اگر یہ جنگ ان نکات کے یا انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہوتی فار دی کریشن آف دس پیلسٹینین اسٹیٹہڈ آپ نہیں ان کو ملتی، تو پھر تو گریٹر اسرائیل از آن. پھر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. گریٹر اسرائیل کو ون لائنر دے دیں. کون سا پانی گریٹر اسرائیل کی آگ کو بجھا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ کی اپنی یونٹی بجھا سکتی ہے، کم از کم روک سکتی ہے. بہت دیٹ از دی خوبصورت. مین تھنگ. آپ کو یو ول ہیو ٹو ہیو اے یونائٹڈ ریسپانس، ادروائز آپ ایک ایک کر کے گراتے. بہت شکریہ جنرل زاہد محمود صاحب، جلال الفرح صاحب، ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب. اینڈ نوٹ اسی پہ کرتے ہیں. جنرل صاحب نے آج دل بھی ہلا دیا ہے، جلال بھائی نے بھی. ایک تو یہ نکات جو یو این سیکورٹی کونسل کے ہیں، کشمیر پہ بھی آئے ہیں، فلسطین کے بھی، یہ ردی کی ٹوکری بنا دیا ہے ترجمان غزہ جلال الفرہ نے. اور گریٹر اسرائیل کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو میں برملا کہتا ہوں قرآن و سنت کا خلاصہ جنرل صاحب نے میرے دل کی بات کہہ دی، ہر مسلمان کے دل کی، وہ اتحاد کا پانی ہے. اس سے خوبصورت اینڈ نوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. امت اتحاد و یگانگت پیدا کرے، اپنی فالٹ لائنز ختم کرے، پولرائزیشن ختم کرے، گھر جو ڈس آرڈر میں اس کو بہتر کریں، آپس میں رحماء بینہم ہوں، تب جا کر اشداء علی الکفار بنیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.